में आलापन रखा और किसी में अदना रखा, किसी चीज को बेहतर बनाया और किसी चीज को बदतर बना दिया। बदतर बना करके बेहतर की फजीलत दे दी और बेहतर बना करके बदतर की पहचान दे दी। हुस्न को बना करके बदसूरती को की पहचान दे दी और बदशक्ल को बना करके हुस्न को में चार चांद लगा दिया। मिठास को बना करके तुर्स और खट्टे का पहचानवा दिया और खट्टे और तुर्स को बना करके मिठास में अल्लाह ने रंग दे दी। अगर उसके मुकाबले में खट्टापन न हो तो मीठे को कौन मीठा कर सकता है? अगर सामने में बदशक्ल न हो तो हुस्न की कौन तारीफ कर सकता है? अगर कांटे न हो तो फूल का कौन गुण गा सकता है? अगर बंदा न हो तो अल्लाह की मखलूक न हो तो खुदा को कौन याद करेगा? मालूम होता है कि कायनात में अपोजिशन ताकतें हर जगह रखी गई हैं और उसी तरह से फजाइल भी रखे गए। इसी तरह से अल्लाह ने पूरे अय्याम में 12 महीनों में महीने को फजीलत के एतबार से रमजान का इंतखाब किया और रमजान में भी फजीलत के एतबार से एक रात का इंतखाब किया और एक रात को इतनी फजीलत बख्शी है कि जो तमाम अय्याम को नहीं बख्शी। इसी तरह से किताबों के अंदर किताब में से किताब इलाही को फजीलत बख्शी और किताब इलाही में भी कुरान को फजीलत बख्शी। अंबिया औलिया को फजीलत तमाम मखलूकात पर बख्शी और तमाम मखलूकात से रसूलों को बढ़ाया और तमाम रसूलों में आकाए नामदार ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बढ़ाया। मालूम होता है कि अल्लाह ने एक निज़ाम ऐसा बनाया है, एक छोटी लाइट होती है, एक बड़ी होती है, एक कम पावर की रोशनी होती है, एक बड़ी होती है। इसी अंदाज पर इंसान में भी दर्जे बदर्जे बना करके रखे हैं। चुनांचे हमने अभी अभी कुछ देर पहले यानी बादल असर क़ब्ल मगरिब हमने एक मजमून उठाया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेसत है ये सबसे आला और अफजल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ। यही वजह है कि आज रमजान का ये महीना इस अंदाज पर गुजारना, लैलतुल क़द्र का नसीब होना या शबे बरात का हासिल होना या ईद और बकरीद की रातों और दिन का फजीलत वाला होना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद ही सारी फजीलतें हुई। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अपनी मेहनत और मुशक्कत में तौहीद के कायल ही नहीं बल्कि इमाम थे। जाहिर बात है तौहीद के इमाम ने इस दीन के खातिर जो मुशक्कत उठाई वो सारी मुशक्कतें क़यामत तक आती रहेंगी। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने घर छोड़ा था, बाप ने उनको फैक्ट्री से निकाला था, कौम ने जनाब चेनी गोइयां की थी, बादशाह नमरूद ने आग में डाल दिया था। यहाँ तक कि उनकी जब शादी हुई तो अपनी बीवी को लेकर सारा को लेकर रवाना हो गए मुल्क वो इराक को छोड़कर और गैर मुल्कों में जाना पसंद किया सिर्फ दीन के खातिर। और ये निशान हूबहू हो रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने वतन अजीज को दीन के खातिर छोड़ना पड़ेगा, वरना इतने मुकद्दस रसूल भला दुश्मन हाथ डाल सकता है? क्या कोई तलवार उन पर फेंक सकता है? आपने कंकड़ी ली और यूं फेंक दिया, वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। फेंक दिया तो तमाम के आंखों में, पूरे मजमे के आंख में पड़ गया। तो जो इतने मुकद्दस रसूल हो मक्का छोड़ के क्यों जाए? मालूम होता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ जिस अंदाज पर उन्होंने की थी कि अल्लाह इस दीन मतीन को मुकम्मल करने के लिए वो जलीलुल क़द्र और बड़ा रसूल चाहिए जिसका तूने वादा किया है। इसलिए कि हम देखते हैं कौम का हाल क्या है, जब अच्छी बात कहते हैं तो उनके समझ में नहीं आती। अब नफ्स परस्ती में इतनी पड़ चुकी है कि हक पसंदी निकलती चली गई। इस बिना पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी तो दुआ तो कबूल हुई, लेकिन वो सारे मरहलेवार उनको गुजरना पड़ा। यहाँ तक कि हजरत सारा जब आई, जब बादशाह के पास से उनके बादशाह ले गया और उसको बुराई की नीयत थी कि जो भी खूबसूरत औरत मिलती उसके साथ वो ज़िना करता। चुनांचे हजरत सारा को पकड़ के ले गए, इरादा यही था, हाथ बढ़ाया, अल्लाह ने हजरत सारा को ताहिरा बनाया था
اور ظالموں کی پسپائی اس وقت لکھی تھی، اس کا دونوں ہاتھ سوکھ گیا، فالی یا لقوہ لگ گیا. تو کہتا ہے بادشاہ کہ اے عورت، اے سارا، تم میرے لیے اپنے رب سے دعا کر دو، اب میں چھوڑ دوں گا. جیسا آج ہم کسی بھی خطا میں جب گرفتار ہوتے ہیں تو ہمارا بھی دل یہی کہتا ہے اب سے نہیں کریں گے، لیکن جب یہ خطا مٹ جاتی ہے تو پھر وہ بات بھی بھول کر کے پھر ڈبل خطا کرنے لگتے ہیں. چنانچہ بادشاہ نے یہی کیا. جب انہوں نے دعا کی تو کمال یہ ہے، ایک درس ہے اس کے اندر، اللہ نے عبرت رکھی. حضرت سارا کو چاہیے کس کے بد دعا کر دیتی کہ کم وقت اور ختم ہو جائے. جیسا آج ہر رائے کے مخالف کو لوگ بد دعا سے چاہتے ہیں کہ ہلاک کر دے، یا پوری قوت سے ملک چاہتا ہے کہ اس کو دبا دے، یہی چاہتے ہیں. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز آپ دیکھیں گے، حضرت سارا نے یہ اپنایا اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز میں آ رہا. یعنی حضرت ابراہیم کی پوری لائف حضور میں آپ دیکھیں گے، حضرت سارا کی لائف دیکھیں گے حضور کے اندر. حضرت سارا دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو تندرستی دے، کن کو؟ جو بری نیت سے مجھے پکڑ کے لایا. سوچنے کی بات، جس کی نیتیں جناب ناپاک ہیں مگر آپ دعا کرتی. کیوں دعا کیا؟ آپ بد دعا کر سکتی تھی، لیکن دعا کیا. وہ سمجھتی ہے کہ دین جتنا بھلائی سے اور شکر سے پھیلتا ہے زبردستی نہیں پھیلتا. اس بنا پر سب سے پہلی کڑی حضرت سارا نے یہ کی، دعا کر دی. جب اس کا ہاتھ صحیح سالم ہو گیا تو پھر اس بدبخت اپنی پچھلی حالت کو بھول کر پھر ہاتھ لگانا چاہا اسی نیت سے، تو اللہ نے اور زبردست پکڑ لیا. پھر دوبارہ دعا کرائی. پھر حضرت سارا نے دوبارہ اس کے تندرستی کی دعا کی، دوبارہ تندرست ہو گیا. پھر جناب اس نے ہاتھ اسی طرح پکڑنا چاہا اسی بری نیت سے، تو اللہ نے اور گرفت کر لیا. یہ بار بار سامنے ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے ایک عورت دعا پر دعا بھلائی کی، اب بھلائی کرنے والے کے ساتھ ان کی نیت برائی کی. آج دنیا میں یہ کھیل ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی مسلسل رحمتیں آتی ہیں، چلنے کے لیے طاقت بخشتا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیتا ہے، کام کرنے کے لیے فیکٹری دیتا ہے، آنکھیں ٹھنڈک کے لیے اولاد دیتا ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں دی ہیں، لیکن مسلسل اس کی نافرمانیاں ہوتی ہیں. کوئی وہی نہیں ہو رہی تھی. آج ہر کوئی اپنے کو دیکھے کہ اللہ کی نعمتوں سے کون بچ سکتا ہے. کہ جائے کہ یہ بڑی رات آئی ہے لیلۃ القدر کی، یہ نعمت تو سال بھر میں گھوم کے آئی، اور وہ نعمت جو سر سے پیر تک ہماری لگی ہوئی ہے وہ ہمیشہ اس کی نعمت کو ہم یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو یہ حال ہوتا ہے. چنانچہ وہ فوراً بھولا اس کو، اور اب نیکی کرنے والی عورت حضرت سارا علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے برائی کا ارادہ کر لیا اور بار بار. مگر ایک طرف برائی چل رہی ہے اور ایک طرف بھلائی کی بھرمار ہے. اللہ کہتے ہیں سبقت رحمتی علی غضبی، یہ حضور کی حدیث قدسی ہے. یہ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ خود حضور کی زبان سے بولتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں. چنانچہ اللہ گویا حضور کی زبان سے بول رہے ہیں کہ میری رحمت آگے ہے میرے غصے پر. اگر رحمت آگے نہ ہوتی تو بادشاہ کو وہاں ہلاک کر دیا جاتا. مگر ایک رحمت کی پتلا حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا یہ جناب دعا کر رہی ہیں اور ان کی دعا لگتی ہے اور وہ جناب بدبخت اپنی نیتیں خراب کرتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیماریاں ہمارے گھروں میں گھس گئی کہ ایک بھائی بھلائی پر بھلائی کرتا ہے اور دوسرا اس کے پھیر میں برائی کے رہتا ہے. ایک بھائی جناب کسی حال میں دکان یا کسی چیز میں آگے بڑھ گیا ہے تو دوسرا بھائی اس سے جلا جاتا ہے، حسد کرتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ کی نفسا نفسی آج ہر جگہ پائی جاتی ہے، یا فطرت کا یہی جناب کرشمہ دیکھیے. چنانچہ حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ جب اس طرح رہی اور وہ اچھا ہو گیا، تیسری مرتبہ انہوں نے ڈر کر یہ کہا کہ واقعی میں ایک نیک عورت ہے، طاہرہ ہے. تو اپنی بیٹی سے یہ کہا کہ بیٹی تمہاری شادی کسی نواب زادے سے کی جائے، تمہاری شادی کسی بادشاہ کے گھر میں ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس عورت کی خادمہ بن کر کے رہو، خدمت دار بن. یہ بھی سمجھ کی بات ہے.
चुनांचे इनकी तो समझ हुई, जो लड़की थी जिसको ये कह रहे थे हाजरा की समझ देखिए, कभी नहीं कहा कि अब्बा जी ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो शादी फलां से करूंगी, या लड़का होता मैं फलां से करूंगा। जैसे आज हमारे यहाँ बीमारियां फैल रही हैं कि लड़की जनाब माँ बाप की बात काट कर खुद से शादी करना, लड़के जनाब इसके लिए। यहाँ पर हजरत हाजरा कहती है कि अब्बा जी जो आपका फरमान है सर आंखों पर। चुनांचे हजरत सारा के साथ जो पाक दामन औरत थी, हजरत खलील की दुआ और सारे पर्दे हट चुके थे, उस हजरत सारा आ रही थी और साथ साथ हाजरा है, उनके साथ वो बादशाह है, उनके साथ वज़रा है और हजरत इब्राहिम सजदे में अल्लाह के सामने रो रहे हैं कि अल्लाह तेरी नेमत कदम कदम पर है। ये अजीब सी बात है, घर से निकाले गए, मुल्क से बाहर आए, बादशाह से जनाब टक्कर ली, बावजूद इसके नेमतों पर नेमतें हैं। हालांकि वहां बड़ी नेमत की झलक होती कि बादशाह नमरूद खत्म होता और ये वहां रहते, लेकिन अल्लाह कहते नहीं, हम अपने बंदों पर ये भी डालते हैं और उसी के अंदर नेमतों बेपनाह दिया करते हैं। चुनांचे जब ये पूरा काफिला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया है तो उसी तरह काफिला देखेंगे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के से मदीना पहुंचा है और किस अंदाज पर वहां रहा है। पूरी बात यहाँ की वहां उठा करके ले आएगी। यहाँ छोटे छोटे पैमाने पर है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में एक बड़े पैमाने पर क़यामत तक ये चीज आती रही। चुनांचे बादशाह ने गुजारिश की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि आपने ये क्यों नहीं बतलाया कि ये मेरी बीवी है, आपने बहन क्यों कहा तुम्हारे जुल्म से बचने के लिए न झूठ बोलना था न सही कहना था, बल्कि ऐसा सही जुमला कहना था जिससे तुमको समझ में ना आए और अल्लाह किया हमारी पकड़ न हो। हमने कह दिया था हाज़ी उख्ती, ये मेरी बहन है, तो कुल्लु मोमिन इख्वा के तौर पर हर मोमिन मर्द और भाई भाई। एक रिश्ता हमने रखा, दूसरा के चचेरी बहन ही तो थी, बीवी तो है, लेकिन एक रिश्ते को हमने जाहिर किया ताकि जालिम से बचा जा सके। इसका नाम तौरिया है। इस्लाम के अंदर इसको भी बहुत बड़ा मर्तबा रखा गया है कि इंसान जब बच न सके, गुनाह में फंसता हो, तो वहां पर क्या करे, कुछ तौरिया ऐसा कर ले, झूठ तो ना बोले मगर ऐसा जुमला बोले जो मुखातब कुछ समझे और आप कुछ करके निकल भागे। ऐसा बहुत सी जगहों पर पेश आया है। चुनांचे हजरत सारा के साथ वो आ गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले अजनबी मुल्क में। मालूम इससे होता है कि एक दाई को, एक दीनदार को, एक खुदा परस्त को, खुदा रसीदा को ये देखना है कि अल्लाह की सरजमीन है, जहाँ भी सहूलत ईमान के हिफाजत की होगी हमें जाना है, जहाँ ईमान का खतरा हो वहाँ रहना सही नहीं है। ये इससे भी पता चलता है। चुनांचे ये जा रहे थे, फिलिस्तीन पहुंचे। फलस्तीन शाम के इलाके का फलस्तीन पहले था, अब तो नक्शा टुकड़े टुकड़े हो चुका है, लेकिन उस जमाने में वो नक्शा वही था कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। ये मुल्क शाम और वही कुस्तुनतुनिया मस्जिद अक़सा के बारे में है। वहां पहुंच के रहे, वहां हजरत हाजरा से आपने फिर शादी की। उस वक्त तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई औलाद नहीं थी। अब उम्र भी 100 साल से बढ़ रही है और सारा की उम्र तकरीबन 80-90 साल की हो रही है और हजरत हाजरा सामने है। फिर शादी कर ली तो 2 बीवियां हुई। मालूम होता है कि किसी गैर औरत के साथ इस तरह रहना दुरुस्त नहीं। 2-4 दिन भी, हाँ अगर वो खाली है तो शादी करो, और अगर शादीशुदा है तो उसके महरम के साथ भेजा जाए। ये तो हो नहीं सकता कि ईमान फरोशी की जाए इस बारे में कि गैर औरत के साथ चंद दिन यूं ही गुजार दिया जाए। इसलिए हज जैसे मौके में भी मसला एहतियात यही रखा गया है कि तन्हा जनाब औरत हज के सफर पर न जाए। हाँ उसका शौहर हो, उसका भाई हो, उसका बाप हो, उसका सगा जनाब चचा हो,
सगा भाइयों जो मुहर्रमात में से हैं उनके साथ जाए, यही तरीका रखा गया इसी बिना पर। हालांकि हज जैसे सफर में कौन बुराई सोचता होगा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान की रगों में शैतान इस तरह दौड़ता है जैसा कि खून दौड़ता है। एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मिशकात शरीफ में रिवायत है कि आपके साथ भी शैतान रहता है? तो आपने कहा कि हाँ, मेरे साथ भी शैतान रहता है। वो काना मुस्लिमन, लेकिन वो फर्माबरदार मेरा हो गया, मुझ पर असर नहीं डाल सकता, मुझ पर असर नहीं डाल सकता है, ये फरमाया। चुनांचे बैतुल्लाह शरीफ में हमारे पास एक बड़े आलिम मिस्र के बैठते थे, मोहम्मद अम्मारा। ये हजरत ज़ैनब की मस्जिद के जनाब खतीब और मुफस्सिर थे। वो रोजाना बैठते थे, कभी वो मेरी जगह रखते थे तो कभी हम उनकी जगह रख लेते थे। इस तरह हरम में वो बैठते थे। एक दिन वो हमसे कहने लगे, जब हमारे हिंदुस्तानियों का अमल तो बड़ा लंबा चौड़ा होता है, नवाफिल पर नवाफिल, नवाफिल पर नवाफिल, तवाफ पर तवाफ हम लोग करते रहे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। नवाफिल तो पढ़ ले, तवाफ में नहीं जाते थे। तो एक दिन वो समझ गए कि शायद ये हमसे थोड़ा ये इस मसले में कुछ दिल में रखते होंगे, तो बहुत आबदीदा होकर रोई रोई आंख लेकर वो कहने कि शेख यानी मौलाना, आप ये समझते होंगे कि ये तवाफ नहीं करता है? तो वो बेचारे रोने जैसे हो गए, कहने लगे कि मेरा दिल चाहता है कि हर वक्त तवाफ करूं, क्योंकि नवाफिल से अफजल तवाफ है, जी चाहता है, लेकिन इसलिए मताफ में नहीं जाता हूं कि हुजूर की ये हदीस है कि शैतान रगों में दौड़ता है खून की तरह से। अब मताफ में औरतें जो है वो एहतियात नहीं रखी, धक्का देती, तो मैं ये सवाब लेने के लिए क्या औरत के धक्के सहूं या मैं और गैर औरत को धक्के मारूं, ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती, इस बिना पर मैं मताफ में नहीं जाता। और हुकूमत एक दो औरत का रेवड़ आपको धक्के मार के इधर से उधर निकल जाएंगी। तो मौलाना ने ये फरमाया कि मेरे ये हदीस सामने है, इसलिए मैं जाता नहीं। तो भाई बात यही थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो हाजरा को सामने रखा, जो पेश करदा औरत की बादशाह की बेटी, तो उनसे उन्होंने शादी इसी बिना पर कर लिया ताकि ये उम्मत में रिवाज हो, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये बात आ जाए कि आप ऐसा करने वाले हैं। चुनांचे हाजरा भी एक बीवी रही, हजरत सारा पहली बीवी रही, तो हजरत सारा को ब्याही कह लीजिए और इनको अब कह लीजिए, ये दोनों रही, दोनों में बड़ी उल्फत। लेकिन अल्लाह तबारक ताला से हजरत इब्राहीम ने मांगा, वही रात है मांगने की, आज मांग लेना चाहिए। वो क्या मांगा? रब्बे हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। औलाद कोई भी नहीं थी, बुढ़ापा आ चुका था, कहते हैं कि वस्ताल रास शैबा वलम अकुम बिदुआइक रब्बि शकिया इन्नी वहनल आज़्म मिन्नी वस्ताल रास शैबा, कि मेरी हड्डियां बुढ़ापे से कमजोर, बाल सफेद हो गए। ऐ अल्लाह, ये दीन का काम, जो दाई बनने का काम ये कौम तो करती रही, तो मुझे एक ऐसी सालेह औलाद अता फरमा जो हमारे बाद हमारे इस दीन को आगे बढ़ा सके और हमारी इस मेहनत को आगे बढ़ाए, ताकि वो आखिरी रसूल तक ये मेहनत चलती हुई आखिरी रसूल आकर उसको कामयाबी तक पहुंचा दे। ये दुआ की, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझको सालिहीन अता फरमा। ये नहीं कहा मुझे लड़का अता फरमा, ये नहीं कहा लड़की अता फरमा, बल्कि एक जुमला बोले दिल में रखा कि मेरा पैगाम पहुंचाने वाला मगर साले होना चाहिए। आज भी औलाद सालेहीन की दुआ करनी, ये कुरान का लफ्ज है। यही नहीं बल्कि हजरत इमरान की बीवी ने जो मन्नत मानी थी आले इमरान में है, वहां भी ये लफ्ज इस तरह छुपा के बोले कि रब ऐ मेरे रब मुझे जनाब ऐसी औलाद अता फरमा कि तेरे दीन की खिदमत के लिए जाए। ये जनाब वहां पर नजर मानी, नजर तो लका रब्बी माफी बतनी मुहर्ररन फतकब्बल मिन्नी,
ما فی بطنی محررن، ماں یہ عموم کے لیے آتا ہے، جو بھی میرے پیٹ میں اولاد ہو اس کو میں آزاد فری کر دوں گا دین کی خدمت کی۔ یہ دونوں جگہ ایسی دعا ہے، اب دونوں جگہ دل میں یہ ہے کہ لڑکا ہو تاکہ دین کا کام کر سکے۔ لڑکیاں جو ہیں وہ اس کا محل نہیں ہوا کرتی، لڑکیاں تو گھروں کی زینت ہوتی ہے، گھر کی ملکہ ہوتی ہے، بچوں کی تربیت والی ہوتی ہے، شوہر کے سامان اور عزت آبرو کی حفاظت والی ہوتی ہے۔ اس لیے اس مرد مجاہد نے، وحدت کے امام حضرت خلیل اللہ نے یہ دعا کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا خطاب ہے خلیل اللہ، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب ایک صالح اولاد عطا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو خوشخبری دی غلام حلیم کی۔ غلام مانے لڑکا اور حلیم مانے صابر، ہر تکلیف کو اتنا صبر کر لے کہ یوں سمجھے کہ اسی کی طرف سے آئی ہے ادھر ہی جائے، اتنا عقیدہ رکھے کہ جو تکلیف آئی ہے اللہ تو دیکھتا ہے، اسی نے بھیجا ہے، اگر وہ روک دیتا تو کسی کی طاقت نہیں کہ تکلیف کو ڈال دے، اور اگر وہ نہ روکے کسی کی طاقت نہیں کہ تکلیف کو روک لے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اتنا بڑا حلیم بچہ پیدا ہوگا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، یہ دعا نہیں کی کہ دونوں بیوی میں سے کس سے ہو، یہ دعا اس مرد کی لکو دک اس میدان میں باپ اور فیکٹری یا بادشاہ سے ٹکر لے کر حق کی خاطر ایک مجاہدہ کیا۔ اب معلوم ہوتا ہے مجاہدے کے بعد جب دعا ہوتی ہے تو فوراً قبول ہوتی ہے، تکلیف کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ لگتی چلی جاتی۔ چنانچہ اللہ نے قبول کر لیا تو یہ نئی بیوی جو ہاجرہ تھی ان کے حق میں قبول ہو گئی۔ اب ہاجرہ حاملہ ہو گئی، تب بھی کوئی بات نہیں تھی۔ اب جو بچہ پیدا ہوا چاند سا ٹکڑا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس پر چھایا ہوا، کیونکہ یہی ایک کڑی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ اب جو بچہ پیدا ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب میں بھی الفت آ گئی، ہاجرہ کے دل میں ظاہر بات ہے بیٹے کی محبت آ گئی، تو ابراہیم علیہ السلام اب سارا کے بجائے ہاجرہ کی طرف جب دیکھتے تو ذرا بشاشت زیادہ ہوتی، اور سارا کی طرف دیکھتے تو جیسے پہلے خوش تھے ویسے ہی خوش تھے، فرق نہیں کرتے تھے، اتنے مضبوط انسان تھے، اب مضبوط رسول تھے کہ ان کے اندر ذرا جنبش نہیں آتی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا تھا کہ جو خدا کرتا ہے وہی صحیح ہے، اسی پر ہے۔ لیکن جو پہلی بیوی تھی حضرت سارا، وہ تاڑ گئی کہ ابراہیم ذرا ادھر مائل ہیں، تو اب ادھر دل میں بات آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ جو تمہاری بیوی مصری ہے اور بچہ ہے ادھر شفقت کرتے ہو، ہمارے سامنے سے ان دونوں کو نکالو اور تم ہمارے ساتھ رہو بس۔ اب یہ ضد آ گئی۔ جن کے پاس دو بیویاں ہیں وہ خوب اس مسئلے کو سمجھ لیں گے کہ اس کشتی پر سوار ہونا آسان نہیں، اور جو لوگ مساجد میں نہیں آتے ہیں، تبلیغ میں نہیں جاتے ہیں، تو ہم کہا کرتے ہیں ان کی دو شادی کر دو، جب دونوں تنگ کرے گی تو ایک چلا کے لے چاہے جو بھی ہو، وہ تنگ کرے گی تو کہاں جائے گا؟ چلے میں کیا حاصل کرے گا؟ صبر حاصل کرے گا، تو یہاں تانے بھی سہ جائے گا، بیوی کے لفڑے جھگڑے کو بھی سن لے گا، پھر گڑبڑ ہوگا، پھر چلے میں نکل جائے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ صبر سیکھنا ہو تو صاحب اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اب پشو پیش میں پڑے، کرنا کیا؟ پہلی بیوی کا تقاضا یہ ہے کہ نکالو، چھوڑ نہیں سکتے، چونکہ ان کی کرامت بادشاہ کے سامنے ظاہر ہے، اور انہی کی وجہ سے حضرت ہاجرہ آئی ہے، اور ہم نے دعا کی تھی تو اللہ نے ہاجرہ کے حق میں قبول فرما لیا۔ یہ نور نظر لخت جگر حضرت اسماعیل کو پیدا کیا۔ اسماعیل نام اس لیے بھی رکھا، لکھتے یہ ہیں کہ جب اللہ سے دعا کی، لرزتے ہوئے ہاتھ سے اس بوڑھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، جنہوں نے اللہ کی خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں کہ باپ کی فیکٹری چھوڑ کر بادشاہ ٹکر لے کر، نہ اپنا نفس تھا نہ مال مقصود تھا، صرف خدا کے دین کے لیے اتنی ٹکر لی۔ اب جو دعا کی ہے
تو ظاہر بات ہے بن دعا قبول ہو جاتی، چونکہ اتنی خدمات تھی. لیکن ایک بندے محتاج کو کبھی مستغنی نہیں ہونا چاہیے اللہ سے، ہمیشہ دعا کرنا چاہیے. چنانچہ جو دعا کی ہے لرزتے ہاتھ سے، تو اس وقت جو دعا قبول ہوئی تو اللہ نے سن لیا. تو اسما کے معنی سن لینا. سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ، اللہ نے سن لیا اس کی جس نے اس کی تعریف کی، اس کا معنی یہ. تو سما کے معنی سننا، سماعت معنی سننا، اسما ہے تو سن لے اس کے معنی میں ہے. تو جب دعا کی تو اللہ نے سن لیا تو اسی اسما سے اسماعیل نام رکھا، اسما نام رکھا، اسی سے اسماعیل کہا جاتا ہے کہ اللہ نے دعا سن لی تھی تو وہی نام پڑ گیا ان کا. اب اسماعیل کو اب کرے کیا؟ لیکن جب سارا کہنے لگی تو ظاہر بات ہے ابراہیم علیہ السلام مانے کیسے؟ یہ تو ہم جیسے شیر دل مسلمان ہیں جو بیوی کی 100 مانتے ہیں اور بیوی ہماری ایک بھی نہیں مانتی. بیوی کی سب مانتے نہیں مانتے، کہہ دو کہ نہیں مانتے. آپ کی کوئی بیوی مانتی ہے کوئی بات؟ چلو بیوی سے منوا لینا کہ اچھا تم باہر بازار میں نہ پھرو، اتنا کہہ دو تم. آپ پھرتے نظر آ جاؤ گے بازار میں، اگر وہ مل جائے تو کترا کے نکل جاؤ گے. تو بیوی آپ کی نہیں مانے گی، ہاں آپ بیوی کی 100% مانو گے. مگر اسماعیل خلیل اللہ ایسے نہیں تھے، اللہ کے حکم کو ماننا، یہ بیوی کیا. چنانچہ ہرگز ذرا سا لڑکھڑائے نہیں، بار بار روزانہ مطالبہ کرنے لگا. اب ایسے مطالبے میں زندگی میں ظاہر بات ہے لچک پیدا ہوتی ہے، لیکن جو اللہ والا ہے وہی کر. اللہ دیکھیے بظاہر تو عجیب سی بات ہے کہ ابراہیم کی دعا بچے کی پیدائش، الفت بچے کی ہوتی ہے، اپنا نائب بنانے کے لیے، نہ یو کے اور انگلینڈ بھیج کر کمانے کے لیے، بلکہ صرف دین کے لیے جناب دعا کی تھی. لیکن آج یہ معاملہ ہے اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری لائف پڑھیں مختصر کی کہ کس طرح سے فیکٹری سے بادشاہ سے بیوی کے ساتھ معاملہ پیش آیا. جناب یہ معاملہ ہے کہ اچھا تمہارے سب سے لختے جگر ہے، چلو بچے کو بھی سامنے سے جدا کرو تاکہ میری محبت اور تیری محبت کے بیچ میں ذرا کوئی حائل نہ رہے. خلیل کا مطلب یہی ہوتا ہے، خلت کے معنی خالی ہو، خالی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ ان کے بیچ میں کوئی حائل طاقت نہ ہونی چاہیے. تمہارا بیٹا ہو رہا ہے اس لیے اب اس کی بھی قربانی دے دو. ہر چیز کی قربانی دی ہے، اب تمہاری مانگی ہوئی چیز کی فوراً دے ڈالو. ٹھیک ہے. اب یہ قربانی جو دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ چیز پیش آ رہی ہے. حالانکہ حضرت ابراہیم کے بعد علیہ السلام کے بعد سینکڑوں انبیاء ہزاروں آئے، اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. لیکن جتنا واقعہ آپ تفصیل ابراہیم خلیل اللہ کا سن رہے ہیں سب محمد رسول اللہ کا رہا ہے. اسی بنا پر دین حنیف آپ کا مسلک ہے، اور کہا گیا ہے کہ تتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ یہ نام ابراہیم علیہ السلام کا جو خالق ہے اسی کی پیروی. یہی وجہ ہے کہ حج میں سب اسی وقت کی چیزیں ہیں، نہ کہ حضور کے وقت کی. یہ صفا مروہ کے بیچ میں بھاگیں گے ان کی سنت، حضرت حاجرہ عورت کی سنت دیکھی ان کی زندہ باد. یہ ذبح کس کی سنت؟ ظاہر بات ہے حضرت خلیل اللہ رضی اللہ کی سنت. کوئی چیز کنکری مارنا ہو کچھ ہو آپ کی نہ ملے گی، سب وہیں کی ملے گی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبیوں کے اوپر سلام نبیوں کے اوپر رکھ کر کے اس طرح ڈھالا گیا کہ آخری نبی کی علامت یہ ہوگی، اس کے بعد والے سارے نبی پڑھتے چلے جا رہے. چنانچہ تھیلے میں کھجور بھر لی، چھوٹی سی مشق میں پانی لے لی، اب پانی اور کھجور لے کر کے روانہ ہو گئے. کہاں جا رہے ہیں؟ کس سمت میں؟ جدھر اللہ لے جائے. کبھی کبھی بزرگوں سے بھی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو راستہ دکھلایا گیا مدینے میں. وہ رہنے والے جناب سنجر کے رہنے والے ایران کے عراق کے ملک کے، لیکن جب مدینہ گئے تو آواز آئی معین الدین ادھر آؤ. اب وہاں پر راستہ آپ کو یا تو سامنے بازے دکھتے ہیں یا بیداری میں، جیسا کہ آپ کاغذ کے نقشے میں پڑھ لیتے ہیں، اس طرح مدینے سے اجمیر تک کا راستہ بتلا ہے.
अब आप काफिले के साथ जाइए। चुनांचे किसी रहबर से नहीं पूछा, आ गए। उस पृथ्वीराज की हुकूमत चल रही थी। अब पृथ्वीराज की जो माँ थी वो इल्म सितारा को, इल्म नुजूम को खूब जानती थी। उन्होंने किताब पढ़कर ये शुगूर निकाला, कहा बेटा कोई नया साधु आएगा अब तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी। एक तरफ वो शोर हो गया, एक तरफ ये पहुंचे लंबा कुर्ता, वही लंबा कुर्ता, सफेद कुर्ता, वही नमाज लेकर। आज दुनिया जनाब कहती है लंबे कुर्ते और नमाज से क्या है। अल्लाह जब भी अपने हादी को भेजता है तो उसकी जाहिरी हालत यही होती है, उसके बातिन में इसी का दर्द होता है। चुनांचे इसी से वहां हुआ। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा से कहा चलो कमाल है बीवी का। ये नहीं पूछती, आज नहीं, आज एक लफ्ज बीवी से कहिए कि चलना है तो इतना पूछेगी वकील बैरिस्टर की तरह से, सॉलिसिटर की जरूरत भी नहीं पड़ती, खुद बन जाती है। इतना पूछ पूछ करेगी जैसे बहुत बड़ा काम। ये नहीं शौहर की बात है चुप हो जाए, खुद कहे तो सुन ले। ऐसी चीजों में आदत डालनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक कहे तो वो दो बटे, ये जरा ठीक नहीं है। इससे नतीजा है कि घर का मुआशरा बिल्कुल इस्लामी बात ही नहीं रहेगा। याद रखो ये तय शुदा बात है। चुनांचे जनाब उन्होंने कुछ ना कहा, चलिए गोद के लिया इस्माइल को। अहद इब्राहिम के हाथ में वो खजूर और पानी है, आगे आगे वो जा रहे, पीछे पीछे जा रहे। कायदा यही है। कुरान में एक जगह और जिक्र किया, हजरत मूसा पैगंबर जब फिरौन से भाग करके गए थे मदयन की तरफ, तो वहाँ एक दरख्त के साए में थके मारे बैठ गए। बैठने के बाद देखा सामने एक बड़ा सा कुआं है, वहाँ एक जन्ने रखी है लोगों का। लोग बड़े गोल से दो दो तीन तीन आदमी गोल को खींचते हैं पानी और अपने मवेश जानवर को पिलाते हैं। दो लड़की को देखा कि दूर खड़ी है अपनी बकरियां रोके हुए। जब वो हजरत मूसा ने ये करिश्मा देखा, उन लड़कियों से जाके पूछा कि तुम क्या बात है, ये सब पानी पिला पिला के जा रहे हैं और तुम कोशिश भी नहीं कर रही हो। उन्होंने कहा कि ये मर्द हैं, ये हजरात, ये कवि हैं, ये पानी भर के पिला लेते हैं, हमसे तो जोर उठता नहीं। इतना है कि जो पानी बचा खुचा इनके जानवर से रह जाता है, हम अपनी बकरियों को पिला के सब जाते हैं। ये जब सुना तो मूसा अलैहिस्सलाम के रग में जोश आ गया। इन्होंने कहा अच्छा मैं पहले आपको पानी पिलाऊं। चुनांचे दो सबको हटा करके तनहा खींच लिया तो सारे मर्द देखने लगे कि ये इंसान है या कोई ऊपर की मखलूक है। जाके दोनों लड़कियों की बकरियां को पानी पिला दिया, कहा जाओ। ये दोनों लड़कियां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी। ये जब जल्दी पहुंची तो शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा दोनों बेटी को आज जल्दी आ गई। तो उन्होंने बेटी ने तारीफ की कि अब्बा जी एक ऐसा मर्द था, ऐसा कबीर है, कल इतना अच्छा। अब सब लफ्ज बोल रही है और सब लफ्ज पर शुएब अलैहिस्सलाम गौर कर रहे हैं कि बेटी बोल रही बड़ा कवि है, इसको कैसे पता चला कि मजबूत। ये बेटी कह रही कि बड़ा अमानतदार है, इसको अमानत का क्या पता चला। बेटी कह रही बड़ा पाकबाज है, पाकबाजी का हर लफ्ज को बाप गौर कर रहा है। चुनान के बेटी से पूछा कि तुमने कैसे, तो उन्होंने कहा कि इस तरह आया जो चार चार आदमी जोड़ को खींचते थे वो अकेले खींच दिया, इतना तो मजबूत। और अमीन ये है कि कभी नजर भर के मुझे नहीं दिया। कमाल है अमानत, ये निगाह भर करके हमें नहीं दिया। कमाल सबसे बड़ी अमानत ये है कि नजर की अमानत हो। यही ईमान है, यही लाज और हया और शर्म। नजर भर के नहीं देखा इतना कभी, और यही अमानत है कि हो सकता है कि मैं पानी पिला के चलती तो पीछे से भी ये देख लेते। हमने बार बार मुड़ के देखा, इन्होंने नहीं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के दिल में बात बनी कि बड़ा कोई नेकोकार है। और बेटी से कहा बेटी उस मेहमान को बुला लो। एक बेटी आई और आते ही कहा कि इन्ना अबी यदऊका लियजज़ियका अजरा मा सक़ैत लना, कि मेरे अब्बा जी आपको याद करते हैं, आपने जो मेरे साथ पानी पिलाने का एहसान किया है उसका कुछ बदला देंगे। बेटी को कैसे पता चला बदला देंगे?
کیونکہ اپنے باپ کے حالات سے واقف تھے کہ ہر محسن کے احسان کو چکاتے تھے اور جو احسان نہ کرے اس کے ساتھ سلوک کرتے تھے. تو بیٹی بھی باپ کی تعریف کر رہی اس کے سامنے کہ میرے ابا جی آپ کو بہترین بدلہ دیں گے. لیکن یہ پتا نہیں تھا کہ بہترین بدلہ کیا ہوگا. اب جو موسیٰ علیہ السلام چلے اسی پر بات چلی کیسے چلے. لڑکی آگے راستہ جانتی ہے, چلنا چاہیے لڑکی کو. موسیٰ علیہ السلام کو پیچھے چلو راستہ بتلاتے ہوئے. لیکن لڑکی الگ کہیا اندر شرماتی تھی کپڑے کے اندر. تو موسیٰ علیہ السلام فوراً کہتے ہیں آپ پیچھے چلیے, جب بھی میں راستہ بھولوں تو پیچھے سے ٹوک دیا کرو, کہہ دیا. یہ ہے مرد آگے چلے گا عورت پیچھے چلے گی. آج کی طرح سے نہیں عورت آگے چلے نہیں تو ہاتھ میں ہاتھ ڈال لیں. آج تو کچھ رہا ہی نہیں معاملہ. سارے نبوت کے کام کو ہم نے ختم کر دیا, نبوت والے سارے چہرے ہم نے اڑا دیے. وہاں قرآن نے یہ کہا اس طرح سے حیا آبرو کے ساتھ تھی. اب وہاں جا کر کے پھر بیٹی نے دوبارہ تعریف کی تھی. جب بازی جب ہم آگے چلنے لگے تو ہمارے قدم اتنے سے ہاتھ کے چھوڑے تھے ذرا نیچے, تب بھی ان کو برداشت نہیں ہوا اور کہا کہ بیٹی اس کو کہا تم پیچھے چلو میں آگے. اتنا حیا دار اور شرم والا. حضرت شعیب علیہ السلام نے جب خیریت پوچھی تو موسیٰ پیغمبر نکلے, جانتے تھے. تو آپ نے فرما دیا کہ آپ نے احسان کیا میری بچیوں پر, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی اپنی ایک بچی سے کریں. مگر ایک شرط ہے, آج تو لڑکے کی خوشامد ہوتی ہے کہ وہ بیٹی ہے نیک ہے شادی پر, تو لڑکا کا کام نہیں کرتا چاہیے. انڈیا سے بلایا جاتا ہے شادی کے ہوائی جہاز پر, تو ذرا کر کے لڑکی کے لیے انگلش تو بولنے نہیں آتی, پیجامے کا اس کے ٹھکانا نہیں. بس انڈیا میں کیا ٹھکانا ہوگا, یہاں ہندوستان میں تو بھائی پہننا ورننا چاہیے. تو یہاں لڑکی کبھی ادھر کو منہ کر لیتی ہے, جیسے مچھر ادھر کاٹا تو ادھر کر لیتا, اور کبھی لڑکے جب یہاں ہوتا تو وہ یوں کر لیتا نہیں. یہ سب برائیاں پیدا آج ہو گئی ہیں آج. مگر وہاں جب باپ نے کہا کہ بیٹی اس طرح شادی ہے تو بیٹی سب باپ جو کہے وہی ہوگا, یہی زندگی, اسی میں آبرو, یہی لائف کہتی. جو بیٹے جو بیٹیاں ماں باپ کو سمجھتے یہ ہیں کہ نہ ان کی نہ مانے, اپنے جذبات سے دلیل یہ دیتے ہیں کہ شادی بیاہ پر ہم کو نہ نبھانا ہے, ماں باپ کو چھوڑے, اس لیے ہم دیکھ کے کریں گے. اچھا کیا دیکھ کے تمہارے تو جذبات اتنے اوپر ہے کہ تم تو اندھے ہو جذبات میں. انسان جذبات میں اندھا ہوتا ہے, ماں باپ ڈھلے ڈھلائے ہوتے ہیں جذبات کے لیے صحیح سوچتے. قرآن سے شادی کرنے کو کہا, لیکن شرط لگا دی شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, تو مہر دو گے نہیں دو گے, بین مہر. تو اپنے یہاں کتنا ہے یہاں کا پتہ, یہاں بھی میرا خیال ہے اتنی کچھ ہوگا, مگر اپنے ہمارے گجرات میں بھروچ میں سورت میں بہرحال بہت کم ہے. اتنا کم ہے کہ اس کو بولتے ہوئے بھی شرم لگتی ہے. مہر میں حالانکہ رکھا گیا ہے کہ لڑکے کی استطاعت کے مطابق مہر رکھنا چاہیے, لیکن جناب کہیں تو اتنا کم ہے کہ حد ہے کم. یعنی چائے پانی پہ جناب خرچ کر دیتے ہیں اتنا, جناب وہ کیا لڑکیوں کا مول رہ گیا وہاں. اب برادریوں کا اتنا سنکٹ ہے کہ یہ تو مسوستا نہیں, اس کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہیے. جو غریب ہے اس کا ٹھیک, جو مالدار ہے اس کا اتنا ہونا چاہیے. مہر جو ہے کیونکہ حضرت فاطمہ زہرا کا جو مہر ہے اتنا بھی کم سے کم رکھے. اگر اتنا رکھے گا تو ہندوستانی روپے تقریباً 1800-1900 روپے ہو جاتے اس وقت, کیونکہ شادی وزن کر کے دیا گیا تھا اتنا, یہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بھائی, مہر میں تم کو بکریاں چلانی پڑیں گی. آج کسی کو تو نہیں کہا اس کے سسر نے کہ بھائی تم کو یہ کرنا پڑے گا, صاف کرنا پڑے گا, گھر صاف کرنا پڑے گا. آج تو داماد ناک گورنر بن کر کے گھر میں چمکتا ہے نا. لیکن شعیب علیہ السلام نے کہہ دیا دیکھو بھائی تم کو بکریاں چرانی پڑیں گی, 1-2 سال نہیں 8 برس تک. وَإِنْ أَتْمَمْتَ 10, اور اگر 10 سال تم پورا کرو وہ تیری طرف سے ہوگا. 8 سال تو مہر میں, اور 10 سال پورا کرنا آپ کی طرف سے. تو موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے, یاد ایک دم تیار ہو گئے. کیوں بھائی تیار ہو گئے؟ اس لیے تیار ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صفت آنی ہے
تو کیسے پہلے نبیوں میں نہ آئے، پورے نبیوں میں پھیلا دی گئی، 1,23,000 میں سب میں جو صفات رکھ دیے گئے اکٹھے اٹھا کے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈالنا ہے، تو وہ صفات بھی تو منتشر ہونے چاہیے۔ بکری چرانا حضور کا کام بھی ہوگا، تو یہاں ابھی موسیٰ علیہ السلام سے کام دیا جا رہا ہے کہ آپ پہلے 8 برس چرائیے۔ چنانچہ وہ بکریاں چرانے پر لاٹھی لے لیتے، وہ لاٹھی کہاں سے آئی؟ لکڑی جو آئی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلی تھی، وہ جنت سے لیتے اپنے ہوئے ساتھ آئے، وہ وراثت میں آتے آتے شعیب علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اس میں کرشمہ یہ تھا کہ بھوک لگے تو کہہ دیتے اس میں ذرا سا درخت کچی سی ہو جائے تو وہ پھل جاتا تھا، پھل لگ جاتا ایسا۔ وہی لکڑی ہے جو معجزہ بن بن کر کے پھر بعد میں چمکی ہے، جو سارے معجزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں ادھر آ گئے ہیں، ایک ایک کر کے آ گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پورا کرنا شروع کیا۔ ایک دن بکری چلا رہے تھے تو کھڑے رہتے تھے، کھڑے رہنے کا یہ عادت ہے بھائی، کسی کی کھیتی ہے وہ بکریاں نہ خراب کرتے، ایک دو بکری تو تھی نہیں، ریور کا ریور تھا۔ تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام عبادت بھی کرتے اور وہ بھی ریاضت بھی کرتے، دونوں چیزیں۔ اب بکریاں اتنی نازک مزاج ہوتی ہے کہ 2-4 بند پانی کی ہو تو پھر دیکھیے ان کی سیٹی، ان کی آواز دیکھیے جیسے بمبے شہر میں کاریں چل رہی، اتنا بھیگا شروع ہو جاتا، اتنا زبردست ہوتا ہے، اس میں برداشت کرنا۔ تو بکریوں کی نازک مزاجی کو جو جانتا ہے، جو چرائے گا، وہ اتنی ہی نازک مزاجی سے واقف ہو جائے گا۔ چنانچہ نبیوں کو بکریوں میں بھی رکھا گیا، ورنہ بھینس میں رکھ دیا جاتا، گائے بنانے میں رکھ دیا جاتا، اونٹ میں رکھ دیا جاتا، لیکن بکریاں خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی گئی چرانے کے لیے، کیونکہ ان کی نازک مزاجی جو ہے یہ ہے۔ اسی لیے حضور نے کہا جن کے گھر میں بکریاں ہیں بڑی برکت ہے۔ اب برکت ہم دیکھتے رہتے ہیں، مہمان آ جاتے ہیں ہماری طرف، مہمان آ جاتے ہیں تو بکریاں بیچاری اتنی سیدھی سادی، 5 مرتبہ مہمان آئے 5 مرتبہ دودھ نکلا دیتے چائے کے لیے، چائے نہ ہو 5 مرتبہ 6 مرتبہ جب چاہو نکال دو۔ یہ برکت تو بھائی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے، اور اس کے بچے ایک تو ہوتے نہیں، کئی کئی ہو جاتے ہیں، پھر تو کیا پوچھنا۔ دوسری بات کہ بکریوں سے نفرت نہیں، بچے بھی کھیلتے ہیں، اگر نماز بھی پڑھتے رہے تو بچہ کودے بھی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بخلاف یہ اونٹ ہے پیر ہی پھیلا دے نماز کی حالت میں۔ دوسرا سبق نے فرمایا ہے کہ مبارک کے ابل میں نماز نہ پڑھو، حدیث میں ہے مبارک کے ابل کا مطلب اونٹ جہاں بیٹھتا ہے وہاں نماز نہ پڑھو۔ اور خطرہ یہی بیان کیا کہ اگر وہ بھڑکے گا تو دیکھ لو اس کی لمبی ٹانگیں کیا تم کو کریں گی، اس سے بتایا گیا یار بکریوں کو کہا گیا وہاں رہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بکریاں چرانے کے لیے رکھ دیا گیا۔ اب جناب بکریاں چراتے تھے، ایک دن نیند بہت آ رہی تھی، نیند بہت آ رہی تھی، جا کے سو گئے۔ تو سو گئے تو اللہ نے کیا کیا، بھیڑیے کو بھیجا۔ بھیڑیا جانتے ہیں بکریوں کو کھا لیتا ہے، وہی موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی لے کے بھیڑیا کھڑا ہو گیا تو ٹانگ پر بکری چراتا۔ کمال یہ ہے وہ بکریاں چراتا رہا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو دیکھا لیجیے بھائی بھیڑیا حفاظت کر رہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جن کی حفاظت کی تو اللہ نے اس کے دشمنوں سے اس کی حفاظت کا یوں کام لے لیا۔ یہاں پر مقصد صرف اتنا کہنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آگے چلے اور وہ لڑکی پیچھے چلی۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام آگے چل رہے ہیں، حضرت حاجرہ کو پیچھے رکھ رہے ہیں۔ یہی ایک طرز ہے حیا اور شرم کا، اور آپ جب بھی چلے تو اسی طرح چلیں گے، مگر اپنی بیوی کو برقع ڈال دیجیے گا، برقع، ہاں ایک دم برقع ڈال کر کے، اس میں شرم نہیں، یہ آبرو ہے، یہ دین ہے۔ تو ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں برقع چلائے گا بھائی، ہاں سب کو برقع ڈالیے، اس کو سمجھائیے بھی، ماریے پیٹیے، بس ہاتھ وہاں چڑھانا ہو تو اتنا کر لیجیے، مگر حقیقت نہیں ذرا دھمکی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جب زیادہ چکمک ہو جاتی ہے تو شیطان دھوکہ دے دیتا ہے تو معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں، تو کل کہو گے دیکھیے برقعے کے کیا تقریر کی تو گھروں میں ایسا نہیں، دھیرے 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 ان کو کہو۔ اب بعض لڑکیوں کی چاٹ ہو جاتی ہے مارکیٹ میں گھومنے کی، تو جب تک کہ وہ گھمکر نہ ہو، جب تک کہ ان کا جی نہیں لگتا، تو ان کو ذرا سا سمجھاتے رہیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے ہیں اور بیوی اس طرح چلی۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلیں گے، اب بیوی پیچھے ہوں گی مگر اسی پردے کے ساتھ ہوگی، یعنی جتنا ریل کھینچا گیا ہے حضرت ابراہیم اسماعیل اور سارے انبیاء کا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اکٹھے آپ کو مل جائے گا یہ سیرت مبارکہ. چنانچہ جا کر کے جو مکہ جہاں پر ہے وہ 20 کوس تک کوئی آبادی نہیں تھی, لک و دک میدان تھا, ہو کا عالم تھا, دھول اڑتی تھی, پہاڑ آج بھی گواہی دیتے ہیں کہ گرمیوں میں کیسا برا لگتا ہوگا. یہ ساری کیفیت تھی. یہاں پر زمزم کا کنواں ہے, وہیں پر ایک درخت تھا, کیکر کا باغ کہتے ہیں یا ببول کا, وہیں پر معمولی سا سایہ, وہ بھی سایہ نہیں بلکہ دھوپ کے تپیڑے اس کی شاخوں کو چھلنی کر کے نیچے آتے تھے. اور ایک درخت تھی, بیوی سے کہا بیٹھ جاؤ, بیٹھ گئی اور وہیں پر تھیلا کھجور رکھا. ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہ کہا, اور جدھر سے آئے تو اسی سمت میں لوٹے ہوئے چلے گئے. اب بیوی پوچھتی ہے کہ ابراہیم اکیلے اس جنگل بیابان میں نہ کوئی مونس و غمخوار ہے نہ کوئی جاندار ہے, ہمیں اور خار بچے کو جو چھوڑ کے جاتے ہو, کیوں جاتے ہو, آخر کہاں جاتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام بولے نہیں. انسان ہے, مانوس ہوتا ہے, جب محبت والی چیز جدا ہوتی ہے تو یاد رکھو دل رو پڑتا ہے. اسی لیے موت پر دل روتا ہے, آنکھیں تر ہو جاتی ہیں, کسی کے رخصت پر ایسا ہو جاتا ہے. یہ انسان کے اندر انسیت تو ہے بھائی. اس بنا پر حضرت ابراہیم بولے نہیں. بولے تو ہو سکتا ہے آواز لڑکھڑا دے, نہ بولے. لیکن بیوی کا کمال ہے, اٹھی اور پیچھے ان کے دوڑتے ہوئے کہا کیا تیرے اللہ کا حکم ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں کمال ہے, اللہ کا حکم سنا اور جہاں بیٹھایا تھا وہیں لوٹ کے بیٹھے. اور یہ کہنے لگی جب اللہ کا حکم ہے تو نہ میرے بچے کو خدا ضائع کرے گا نہ ہمیں ضائع کرے گا, یہ یقین تھا. سوچو ایک ایسی عورت کا حال کہ اللہ کا امر ہے تو ایک انچ کھسکنا نہیں, اور جب اللہ ہی کا حکم ہے تو ضائع کرنے کا کیا سوال ہے, وہ خود محافظ ہے. ایسے لقدق میدان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ آنے والا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا گیا جب حضرت ابوبکر صدیق جب غار کے اندر ہے سور میں, تو وہاں بھی گھبراہٹ کا یہی عالم تھا جو حضرت حاجرہ ہے. ابوبکر صدیق نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول اب پکڑ لیے جائیں گے. تو حضور یہی فرماتے ہیں اللہ مانا لا خوف لنا, اللہ ہمارے, گھبراؤ مت. جہاں بھی حضرت نہیں کرے گا مکمل کر کے یہ بات سامنے آ گئی. اب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے, حاضرہ رہی. بتاؤ اتنی بڑی جیل کس کو ہو سکتی ہے کہ نہ پرندے کو دیکھا نہ چرندے کو, نہ انسان ہے نہ جانے کا راستہ, یہ بھی پتا نہیں کہ کتنی دور آبادی ہوگی, مینوں تک آبادی نہیں بلکہ اس سے ہٹ کر کے ایک راستہ تھا جو 20 دن 1 مہینے کا پانی لے کر قافلہ چلا کرتا تھا تاجروں کا, ملک شام کی طرف جایا کرتا تھا. اس بنا پر وہ راستہ تھا, باقی میں کوئی نہیں. اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, اللہ کا امر نہیں, چنانچہ یہاں پانی ختم, کھجور ختم, کھیرخوار بچہ ہے گود. جب ماں کو کھانا نہ ملے تو دودھ کہاں سے ہوگا؟ اسی لیے رمضان میں جو عورتیں بچے والی ہیں ان سے یہی کہا گیا ہے کہ رمضان کو سنبھالو, بچے کو بھی سنبھالو. اگر روزہ رکھنے سے بچے کی ہلاکت کا خطرہ ہے تو روزہ دوسرے موقع پر رکھنا ہے, ابھی روزہ کھول دو تاکہ بچہ دودھ. مگر یہاں نہیں, یہاں تو بچے اور ماں کی محبت بہت کم ہے. یہاں اس لیے کم ہے کہ ہمارے ہندوستان میں اللہ کی رحمت ہو گئی. ماں جو ہے گود سے اٹھاتی ہے, سینے سے چپکاتی ہے, محبت چپکی رہتی ہے. یہاں تو وہ کیا گاڑی کھڑی ہو گئی ہے, وہ کبھی پتہ نہیں اٹھاتی ہے اپنے گود میں نہیں. یہ تو میں نے دیکھا نہیں تھا کسی کو. ہم نے تو یہی دیکھا کہ بچے کو الگ ہی رکھنا اور وہ باٹلی لگا دیتے اس میں دودھ پینا, اپنی باٹلی کو محفوظ رکھنا, اپنے دل کو محفوظ رکھنا, اپنے گود کو الگ رکھنا, وہ سب وہیں سے علیحدگی شروع ہوتی ہے. اس لیے بچے جب پڑھتے ہیں نظر پھیر لیتے ہیں تو کوئی بڑی نہیں, اس لیے نظر پھیر لیتے ہیں کہ انسیت کب کی گئی. ایک مرغی کا بچہ پروں میں گھس کے بنا, ایک گائے کا بچہ تھنوں سے دودھ, سوچنے کی بات. ایک بندر کا بچہ چپٹ کے ماں کے ساتھ رہے. ساری چیزوں کو کائنات کو دیکھتے ہیں کہ بچے سے الفت, اب بچے کو ماں سے الفت. یہ عجیب ملک ہے کہ بچے کو زیادہ دور ماں سے رکھا جاتا ہے,
تاکہ بعد میں 16 سال کے بعد بچہ نظر پھیرے تو ماں باپ کو بھی دکھ نہ ہو، اب بچے کو بھی دکھ نہ ہو. یہ پہلے ہی سے انتظام کر لیا انہوں نے بے مروتی کا. چنانچہ یہ ختم جو ہوا سب چیز، تو ختم ہوتے ہی کرنا کیا تھا؟ اب ماں کی مامتا دودھ نہیں، بچہ اب نڈھال ہونے لگا. اب کیسے دودھ پلا دیں؟ تو ماں کی مامتا محبت جوش میں آ کر بچے کو اسی پر رکھ کر دن گزر گئے. دوڑ پڑی گھر، دوڑی کہ شاید کوئی پانی مل جائے، حالانکہ یقین تھا کہ سامنے پانی نہیں. لیکن کبھی گھبراہٹ میں یہی ہوتا ہے، یا کبھی اللہ ایسا کام کرا دیتا ہے جو سیدھا ہو جاتا ہے. کبھی دیکھا ہوگا الٹا کام آٹومیٹک ہوتا ہے، اس میں فائدہ ہو جاتا ہے. چنانچہ حضرت حاجرہ دوڑ پڑی. ایک پہاڑی تھی چھوٹی سی صفا، تاکہ اونچے دیکھ کر کے کوئی انسان مل جائے پکاروں، یا کہیں پانی مل جائے تو ایک قطرہ لے آؤں، کم سے کم میرا لاڈلا خلیل کی دعا محفوظ رہے، اور یوں بھی محفوظ رہ جائے کہ ان کی پیشانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہویدا تھا. کہا کہ یہ بھی محفوظ رہنا ہے. یہ ساری پیاس کا معاملہ کیا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی اور ان کے صحابہ کی زندگی نہیں، بلکہ امام حسین کی زندگی وہاں پر آ رہی ہے کہ جس طرح اسماعیل پانی سے تڑپتے رہے، کہیں کربلا کے مجاہدین میں ذرا سا فرق نہ ملے گا. جو چیز یہاں تھوڑے پیمانے پر تھی، وہاں بڑا پیمانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں ملے گا. پوری داستان اس طرح سے رنگین ملے گی. چنانچہ وہاں نہ ملا، سوچا کہ بیٹا شاید ختم ہو گیا. آئی تو دیکھا کہ بچے میں جان ہے، ایریا رگڑ رہا ہے. نکلی تو دوسری سمت میں اب مروا کی طرف چلی گئی. آپ نے میں سے بہت سونے دیکھا ہے صفا مروا کتنی دور. آج وہ تصور اس لیے نہیں کہ صفا مروا کے بیچ میں سنگ مرمر لگا دیا ہے تاکہ حاجی کے چلنے میں دقت نہ ہو، ورنہ تو وہ اونچا نیچا کھبڑ کھابڑ ایسا تھا کہ وہاں کانٹے یا ریزدار تھے. اس عورت نے جناب وہ چیز کی، دوڑ کر کے ایک نبی ایک بچے کی حفاظت کر رہی ہے. گویا اسماعیل کی حفاظت کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہو رہی ہے. اسی بنا پر اللہ نے اس عورت کے عمل کو لے لیا کہ وہ عورت نے جو کام حاجرہ نے کیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کی امت اس کو کرے گی، وہ حج میں داخل کر دے. یہ محنت ہوتی ہے کہ جب دین کی حفاظت دین کے لیے ہوتی ہے. چنانچہ یہ حاجرہ جب ادھر سے ادھر 7 چکر ہوا، صفا پر آئی مروا پر گئی، صفا پر آئی مروا پر گئی، صفا، اس طرح سے جناب 7 چکر. چنانچہ ہمارے علماء اتفاق یہ کرتے ہیں کہ صفا سے شروع کرے، مروا پر جائے 1 چکر، مروا سے آئے صفا پر ختم کرے دوسرا، یہ دعا کر لے، پھر یہاں سے وہاں جائے دعا کر لے 3، اسی طرح سے ختم ہوگا مروا پر. تو یہ بعض علماء کہتے نہیں، یہاں سے وہاں جائے وہاں سے یہاں آئے تو 1 چکر، یعنی 14 کو 1 کہتے ہیں. اگر اتنا کر لیجئے گا آپ تھک جائیے گا. لیکن یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ نہیں، یہی 7 چکر ہے. کیونکہ ان کا چکر اس طرح نہیں تھا جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. وہ تو صفا پر آئی زمزم کے کنویں کے پاس، تو کنواں تو نہیں تھا، میدان تھا وہاں پر، وہاں سے یہاں آئی، پھر لوٹ کر کے زمزم کے پاس گئی، پھر وہاں سے مروا پر گئی، پھر مروا سے وہیں پر لوٹ کے آئی، پھر وہاں سے یوں ہوا. تو گویا کہ اس طرح ہوا. اب اللہ نے رکھ دیا کہ تم آسانی کے لیے کر دو. چنانچہ 7 چکر کے بعد اب بے قابو حاجرہ ہو گئی. اب اللہ کی طرف متا نصر اللہ کہنے لگی. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب. سنتے ہو اللہ کی مدد قریب ہے. وہ اسماعیل چھوٹے بچے کی ایڑی جبرائیل علیہ السلام نے یا اس طرح سے لگا دیا، سبب بنا دیا، وہاں سے پانی صاف ستھرا نکل پڑا. اب تو پیاسی، اب درد کی ماری ہوئی دکھیاری حاجرہ، پانی تو گھونٹ لیا، بچے کے منہ میں ڈالا، لیکن پانی کو گھیرتی رہی کہ نہ جانے سوکھ جائے تو پھر کل پیاتے رہیں گے. اس بنا پر بار بار گھیرتی رہی. پانی جو ابلے تو ان کے گھیرے کو توڑ دے، پھر آج سے گھیرتی، پھر گھیرے کو توڑ دے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم فرمائے ان پر، اگر وہ نہ گھیرتی تو پورے عالم میں پانی پھیل جاتا. چنانچہ جتنا گھیر دیا وہ گھیر دیا. اب پانی پیار بچے میں تازی. اب ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہ تو پہلے سے وحدت کے ایمان تھے، ساری آزمائش سے گزرے ہوئے ہو گئے کہ اللہ نے وہ دعا قبول کر لی کہ انہیں ہمارے میں سے ایک رسول ایسا آخری دن جس کا وعدہ آپ نے کیا ہے تاکہ یہ دین مکمل ہو جائے. معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نسل سے چلے گا. اسی بنا پر یہ زبردست قربانی کا
راستہ کھل گیا ہے. چنانچہ اب پرندے بھی آگے پانی پینے کے لیے. دیکھیے ایک کے حق میں کتنے کا حق ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں کھیتیاں ہوتی ہیں تو ان میں جناب پوپٹ ہے, کاگڑا ہے, بہت سے کوے سب آتے ہیں, تو لوگ اس کو گالی دیتے مارتے ہیں. تو ہم یہی کہا کرتے ہیں مار کے بھگاؤ ضرور مگر گالی نہ دو, اس لیے کہ گالی دینا تمہارے اندر کی خرابی ہے. اب مارنا مال کی محبت ہے. تو اللہ نے اس کی روزی رکھا ہے کہاں؟ اللہ نے اس کی روزی تمہاری کھیتی میں رکھی, کھائے گا ہی, لیکن تھوڑا بھگاؤ اس لیے کہ ایک دم خراب نہ کر دے, کیونکہ اس کو عقل وقل تو ہوتی رہی, ہو سکتا ہے کھا کے ادھر سے ادھر کر دے. اب میں نے کہا یہ بھی نہیں سمجھتے ہو تو تم کو تو غلام بنایا اس کا. کھیتی کرو, تمہاری کھیتی سے پرندے کھائیں گے, ایک نوکری آپ کی لگا دی. اور تمہارے یہاں بیل ہیں, بھینس ہیں, وہ بیچارے چپ شاہ. اللہ نے اس کی روزی تمہاری کھیتی میں رکھی, اس کو کھائے گا ہی, لیکن تھوڑا بھگاؤ اس لیے کہ ایک دم خراب نہ کر دے, کیونکہ اس کو عقل وقل تو ہوتی رہی, ہو سکتا ہے کھا کے ادھر سے ادھر کر دے. اب میں نے کہا یہ بھی نہیں سمجھتے ہو تو تم کو تو غلام بنایا اس کا. کھیتی کرو, تمہاری کھیتی سے پرندے کھائیں گے, ایک نوکری آپ کی لگا دی. اور تمہارے یہاں بیل ہیں, بھینس ہیں, وہ بیچارے چپ شاہ. بیل کیا ہے؟ چپ شاہ. اور بھینس بھی چپ, اتنے چپ ہے کہ کبھی کہتے ہم کو کھانا دو اور دو. یہ بیچارے جناب لارڈ گورنر بنے رہتے ہیں دلّیوں میں, یہ بیچارے کھالی دیتے ہیں, پانی بھی دیتے ہیں, گوبر بھی اٹھاتے ہیں. تو کون خادم ہوا بھائی؟ نہیں خادم ہوا, اپنے نوکر ہو گئے اس کے. ان کا گوبر ہم اٹھاوے, ہمارا گوبر وہ نہ اٹھاوے, ہم اس کو کھانا دیں, ہمیں وہ نہ دے. یعنی ساری خدمت بیل کی ہم کر رہے ہیں. کسی کہتے ہیں کہ میری موت اونچی ہے, یہ تو اونچی نہیں بلکہ نیچی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھ کوئی کیسا حال تیرا کر رہے ہیں, سمجھاتے ہر جگہ تبلیغ کرتے. قرآن کے اس طرح سے گزرتا ہوا بنی جرہم کا قبیلہ آیا ہے. کس نے یہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہے, دونوں قبیلے جرہم کے جو مکہ آباد سب سے پہلے اور مدینہ کو آباد ہے, دونوں قبیلے جناب کے تھے.